Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dear students, today I am going to discuss second part of United Nation. अच्छा जी, तो फर्स्ट पार्ट हमारा थोड़ा सा रह गया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा बैकग्राउंड बताया था कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उसके नतीजे में जो है वो यूनाइटेड नेशन आई और क्यों बन कर आई, यूनाइटेड नेशन के एम्स क्या थे, मकासद क्या थे, वो सब मैंने आपको समझाया। अब हम लोग रीडिंग की तरफ आ गए थे बैकग्राउंड समझाने के बाद। तो हमने फर्स्ट पार्ट काफ़ी सारा पढ़ लिया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ काइंडली जाकर देखें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। पेज नंबर 25 मैन एंड वुमेन वाला पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ है ये, और अगर हम इसे वैसे देखें तो फोर्थ पैराग्राफ है, अगर शॉर्ट पैराग्राफ को काट दें तो थर्ड पैराग्राफ है। मैन एंड वुमेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड of different races and religions sit together, think, plan, and actually work together to improve condition of life in countries they have not known before. Man and woman, औरत और मर्द, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में से, ऑफ डिफरेंट रेसेस, रेसेस कहते हैं कस्बों को, एंड रिलीजन्स दूसरे यानी मुख्तलिफ मज़हब से, साथ बैठते हैं, सोचते हैं, तरकीबें बनाते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं हालात अच्छे बनाने के लिए कंट्रीज़ के। अब ये आप लोगों ने क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप लोग सोचेंगे कि कौन से मैन और वुमेन कहाँ काम करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये यूनाइटेड नेशन की काम बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन किस तरह से और क्यों और किस लिए जो है वो काम करती है। तो ये बात बताई जा रही है कि यूनाइटेड नेशन में मर्द और औरत हर तरह के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मिलकर काम करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए। This work brings the workers to closer together than anything can else. ये काम जो है कंट्रीज़ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने का, ये क्लोज करता है वर्कर्स को, यानी करीब लाता है, और कोई काम इतना करीब नहीं ला सकता जितना ये काम लाता है। It also brings them closer to the people of the land which they are trying to help, who would go to war with the people to whose betterment one has given several years of one's life. और उन लोगों को भी करीब लाता है, दूसरी ज़मीनों के लोगों को भी करीब लाता है जिन लोगों की वो मदद करना चाह रहे होते हैं या करते हैं। तो ऐसे लोगों से कौन जंग करना चाहेगा जो उनके लिए काम करते हैं और उनको मदद करते हैं। Here is an example of what international work means. Canals, rivers and lakes have always been natural highways in the flat parts of the world. ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से इंटरनेशनल वर्क यानी पूरी दुनिया एक साथ काम करती है। कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक, दरिया, झीलें, चश्मे, हैव ऑलवेज बीन अ नेचुरल हाईवेज। नेचुरल हाईवेज यानी कुदरती हमवार हिस्से, कुदरती बुज़रगाहें, इन अ फ्लैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland water. In most of far east have the people live on the great rivers. So United Nations organized the inland water transport tour of Asian expert to view the operation of waterways in other parts of the world. Member of the tour came from Burma, India, Indonesia, Pakistan, Thailand and Vietnam. The group started by visiting Thailand, Burma, Pakistan, India so as to learn about their problems. अच्छा जी, तो अब क्या होता है कि कई लोग हैं जो पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। छोटे छोटे जजीरे हैं, वो छोटे छोटे जजीरे हैं जो पानी में बने हुए हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो
اور بہت سارے لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، یعنی جو مچھیرے ہوتے ہیں، جو سیلرز ہوتے ہیں، جو ٹورسٹ ہوتے ہیں، جو کمانڈرز ہوتے ہیں، جو بوٹ ڈرائیو کرتے ہیں، وہ سب لوگ جو ہے وہ پانی میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں پر پانی ہے، صرف ایک حصہ ہے زمین کا جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی زمین ہے، کیونکہ اتنے سارے شہر ہیں، اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، لیکن وہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے دنیا کا۔ تو اس لیے یونائٹڈ نیشن نے ایک پلان بنایا کہ ایشین ٹرانس ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ ٹور آرگنائز کیا۔ اچھا یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے تو اسے ہائی لائٹ کر لیں آپ لوگ۔ ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ ٹور آف ایشین، ایک ٹرانسپورٹ ٹور، ایک ٹور آرگنائز کیا جہاں پہ دنیا کے مختلف ورلڈ کے حصوں میں جو ہے وہ دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیسے شپس بنائی جا رہی ہیں، کس طرح سے پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا یوزز ہے پانی کے بیسکلی۔ تو جو ممبرس تھے وہ ایشیا کا ٹرپ تھا، تو ایشیا کے ممالک میں سے لیے تھے، برما میں سے، انڈیا سے، انڈونیشیا، پاکستان، تھائی لینڈ اور ویتنام۔ یہ 5 نام ہیں، 6 نام ہیں جو آپ لوگ کو یاد ہونے چاہیے، ایم سی کیوز میں آ جاتے ہیں۔ اور ان کا ٹرپ اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ تھائی لینڈ، برما، پاکستان، یعنی ان کے اپنے ہی ملکوں سے ان کو ٹرپ کرانا شروع کی تھی کہ ان کو دکھایا تھا کہ دیکھیں یہ مسائل ہیں، یہاں لیکیج ہو رہی ہے، یہاں پانی کا یہ مسئلہ ہے، یہاں پانی کا وہ مسئلہ ہے۔ تو پہلے ان کے پرابلمز ان کو سے دکھائے، اس کے بعد پھر وہ لوگ یورپ گئے اور انہوں نے دکھایا، فرانس، جرمنی اور نیدرلینڈس کے شپ یارڈس دکھائے، کہ واٹر ویز دکھائیں۔ پہلے ان کو یہ بتایا کہ کیا کیا آپ کے مسائل ہیں، پھر ان کو دوسرے ممالک لے کے گئے تاکہ ان کے مسائل حل کر سکیں۔ نیدرلینڈس کو ہالینڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر نیکسٹ پیج 26 پہ آ جائیں۔ They saw new types of boats in England and Scotland going on the United States. انہوں نے دیکھی مختلف قسم کی کشتیوں کو اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ میں، اور پھر یونائٹیڈ اسٹیٹ نے ان کو سکھایا، واٹر ٹرانسپورٹ سکھایا، پڑھایا، اوہیو اور مسسپی ریورس پر۔ The members of the tour discussed the problem of water transport with experts in the countries they visited. All this information had to be thought over, sorted out to find what might be useful in Asia. The members of the tour returned to their countries prepared not to imitate what they had seen in the West, but to do their own work with a wide background of experience. اچھا جی، اب وہ ممبر جو ہیں وہ تیار تھے، مطلب پہلے ان کو سکھایا گیا، ان کی پرابلمس ڈسکس کی گئیں، دوسرے ممالک میں ان کو لے جایا گیا، وہاں کے ایکسپرٹس سے ان کو ٹرانسپورٹ کی تعلیم دی گئی ایشین کنٹریز کو، اور پھر ان کو جب ساری معلومات دے دی گئی تو اب ان کو اتنا ریڈی کر دیا گیا تھا کہ جب اپنے کنٹری میں آئے تو وہ تیار تھے کہ اپنے واٹر سسٹمز کو، اپنے واٹر ویز کو، اپنی شپس کو، اپنے شپ یارڈس کو، اپنی بوٹس کو بہت بہترین بنا سکے۔ ناٹ ٹو امیٹیٹ مطلب کاپی کرنا، مطلب امیٹیٹ کرنا، کاپی کرنا، ناٹ ٹو امیٹیٹ کا مطلب کاپی نہیں کرنا۔ تو یعنی ان کو اتنا اچھا ٹرین کر دیا تھا، اتنے آئیڈیاز دے دیے تھے کہ وہ کسی بھی ممالک کو کاپی نہیں کریں گے بلکہ اپنا ایک نیا بنائیں گے، اپنا ایک نیا طریقہ بنائیں گے، کسی بھی مغربی ممالک کو کاپی نہیں کریں گے بلکہ اپنی ایک نئی پہچان بنائیں گے، اپنا ایک نیا جو ہے وہ چیزیں بنائیں گے۔ اتنا ان کو سکھا دیا گیا تھا، اتنا ان کا ایکسپیرینس ہو گیا تھا۔ UN Day is celebrated on 24th October every day. Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country but to the UN and its ideals. On UN Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. The birth of the UN, we hope, will one day be looked upon as an important event in world history. UN ڈے جو ہے وہ 24 اکتوبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پیٹروٹزم یعنی حب الوطنی کا مطلب آج یہ ہے لائلٹی، نہ کہ صرف اپنی کنٹری کے ساتھ بلکہ UN اور اس کے مقاصد
اور اس کے آئیڈیلز یعنی اس کے سارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ وغیرہ سب کے لیے ماء حب الوطنی ہے. آن یو این ڈے وی پلیج عہد کرتے ہیں انیو ایک بار نیا عہد یعنی ایک نئے طریقے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم بردرہوڈ یعنی بھائی چارے کو بڑھائیں گے اور امن قائم کریں گے دنیا میں. اور ایک دن آئے گا جب یو این کا برتھ یعنی یو این کا جس دن قائم کی گئی تھی وہ ایک ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ ڈے کے طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے گا. لیٹ اس سی اب جو ہے پارٹ 2 ہے. لیٹ اس سی ہاؤ دا یو این از آرگنائزڈ. تو پارٹ 2 میں بھی ہمارے پاس 4 حصے ہیں ABCD. اس میں ہمیں 4 امپورٹنٹ باتیں بتائی گئی ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم AB کو ڈسکس کریں گے, CD کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. The central and principal organ of the UN is the General Assembly, where every member nation is represented. Each member nation can send 5 representatives to the assembly, but each member has only one vote. جو یو این ہے, اب اس میں پہلے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یو این کیوں قائم کی گئی اور اس کے ایمز کیا ہیں. سیکنڈ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کو آرگنائز کس طرح کیا جا رہا ہے. تو یو این کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ ہے جنرل اسمبلی, جہاں ہر نیشن کو یعنی ہر قوم کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, نمائندگی دی جاتی ہے. ہر ممبر یعنی ایک کنٹری ایک ممبر کے طور پہ ہر ممبر کے 5 ریپرزنٹیٹیو ایک اسمبلی کو جوائن کر سکتے ہیں. جنرل اسمبلی ہر سال ہوتی ہے, اور اگر پاکستان ہے تو پاکستان کے 5 ریپرزنٹیٹرز جا سکتے ہیں, یعنی وہ ریپرزینٹ 5 کے 5 پاکستان کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گے, بٹ ان کے پاس ایک ہی ووٹ ہوگا. یعنی اگر کسی بات سے ان کو سہمت ہیں تو ان 5 کو سہمت ہونا پڑے گا. اگر کسی بات سے جو ہے وہ اختلافات ہیں ان میں تو 5 کو جو ہے وہ اختلاف کرنا پڑے گا, یعنی سب کو ایک ہی ووٹ ہے تو سب کو ایک ہی ڈیسیجن مل کر لینا ہوگا. The General Assembly may consider any question related to peace and to the advancement of happiness and justice in the world. It elects its own president at each sitting. General Assembly consider any question related to پیس. جنرل اسمبلی جو ہے وہ خوشیاں اور امن پھیلانے کے لیے دنیا میں اور انصاف قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ اپنا پریزیڈنٹ خود سلیکٹ کرتی ہے. جب بھی جنرل اسمبلی ہوتی ہے تو ایک پریزیڈنٹ کا سلیکٹ کیا جاتا ہے. Besides 6 main committees for its usual work, committees of many kinds are appointed for special purpose to prepare the work for the regular sittings of the assembly. اہم 6 کاموں کے علاوہ یعنی جو ان کے یوزول کا ورک ہیں جو عام طور پر کرتے ہیں, اس کے علاوہ اسپیشل پرپز کے لیے بھی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. اور ریگولر سٹنگ آف اسمبلی, اور وہ کام جو ہے وہ روزمرہ جو بیٹھا جاتا ہے اسمبلی میں اس میں کیا جاتا ہے. اسپیشل پرپز کے لیے بھی یہ بنائی گئی ہے. پی پارٹ ہے. The Security Council is made up of 15 members. 5 of these are permanent members: China, France, the United Kingdom, Russia, and the United States. Of the other 10, 3 each year are elected by General Assembly for 2-year terms. Matter of importance have to be supported by every one of the 5 permanent members. That is, each one of these nations has a veto. If one of them say no to any matter, it is dropped for the time being at least. 2 اہم رکن ہیں یو این کے, پہلا جنرل اسمبلی اور دوسرا سیکیورٹی کونسل. سیکیورٹی کونسل میں کیا ہوتا ہے کہ 15 ممبرس ہوتے ہیں جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, یعنی جنہوں نے شروع میں یو این قائم کی, چائنا, فرانس, یونائٹڈ کنگڈم, یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا. وہ تو 5 پرماننٹ رہتے ہیں, مگر ہر 2 سال بعد جنرل اسمبلی 10 اور نیشنز کو جو ہے وہ ممبر بناتی ہے 2 سال کی مدت تک کے لیے. سیکیورٹی کونسل میں جو ہے وہ ہر ایک کو ان 5 ممبرس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. سیکیورٹی کونسل کے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے پاس ایک خاص پاور ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ویٹو. ویٹو کا مطلب ہے دا رائٹ ٹو سے نو.
اگر کوئی بھی ڈیسیجن یا کوئی بھی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہو، کوئی بھی مسئلہ سلجھایا جا رہا ہو، تو فیصلہ پانچوں کو ایک ہی اس پہ آنا ضروری نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ منع کر دے گا تو جو ہے وہ وہاں پر ہی اس فیصلے کو روک دیا جائے گا. جیسے ہم انڈیا کو بات کی گئی تھی پرماننٹ ممبر بنانے کی، تو فرانس، یو کے، یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا سب اگری کر گئے تھے، بٹ چائنا نے جو ہے وہ، کیونکہ انڈیا ٹریڈ سسٹم میں چائنا سے ٹکراتا ہے، اس لیے انڈیا کو روکنے کے لیے چائنا نے منع کر دیا تھا اس کو پرماننٹ ممبر بنانے کے لیے. باقی اس کا سی اور ڈی پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں، اور فرسٹ پارٹ اس کا ضرور دیکھیں، اس سے آپ کی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے.